अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। मैं हूं आदिल अब्बासी। पाकिस्तान के हालात जो है वो किसी से पोशीदा नहीं है। मैं सिर्फ वतन अजीज में बसने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जिनके सामने पाकिस्तान का जिक्र आता है तो वो मुख्तलिफ हवालों से पाकिस्तान को याद रखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जो अपने मारिज वजूद में आने के बाद से आज तक किसी न किसी हवाले से अंडर डिस्कशन रहा, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 30-35 साल से 40 साल से पाकिस्तान की का जिक्र जो है वो किसी ऐसे एतबार से नहीं हो रहा जिस बात पर यह तस्वुर किया जाए कि बहुत ज्यादा खुशाइन बात है, बल्कि उन हवालों से हो रहा है जिन पर यह जानकर आपको बड़ा दुख होता है जब आप दुनिया के किसी और मुल्क में घूम रहे हो कि आपके पासपोर्ट की क्या अहमियत है, आपकी शहरियत की क्या अहमियत है, पाकिस्तानियत जाहिर करने पर आपको कितनी बड़ी सजा दी जा सकती है, या लोग आपको किस निगाह से देखते हैं। कभी खेलों के हवाले से पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हुआ तो कभी मुख्तलिफ और मामलात की बिना पर। लेकिन पिछले जिस तरह मैंने हवाला दिया 30-40 साल और बिलखुसूस 9/11 के बाद पाकिस्तान की वजह शोहरत उसकी दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी है। लेकिन वतन अजीज में बसने वाले पाकिस्तानी ये सवाल पूछने पर हक बजानिब है कि पाकिस्तान की ये जो बुरी शोहरत दुनिया में हुई है उसके पीछे क्या पाकिस्तान के अवाम जिम्मेदार हैं या हुक्मरान, और हुक्मरान या सियासतदान ये पूछने पर हक बजानिब हैं कि क्या सिर्फ मामलात हम चलाते रहे हैं या फिर कोई दूसरी और तीसरी कुव्वत जो है वो मामलात को सेबोटाज करके निजाम को अपने हाथ में लेकर तहवाला करके आगे बढ़ गई। तो हर शख्स दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहा है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी चाहे वो मुल्क से बाहर बसता है या मुल्क के अंदर बसता है वो ये सवाल करता है कि हमें आखिर किस गुनाह की सजा दी जा रही है, क्योंकि अपने वतन से मोहब्बत करने की जो है वो लोगों को बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। वो शायद ही किसी कौम को अदा करनी पड़ी हो, चाहे वो अरबों डॉलर का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो या जानी नुकसान हो, या फिर बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो ये पूछने पर हक बजाने में कि हम अपने मुल्क के लिए जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते क्योंकि वहां पर सही लीडरशिप नहीं है। पाकिस्तान के हालात बयान करने का मकसद सिर्फ ये था कि इस वक्त जब पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां पर किसी भी कौम के बनने या बिगड़ने का वक्त होता है, बदकिस्मती से हमें फिर भी बयानात ही दिखाई दे रहे हैं बजाय अमलन कोई इकदामात करते दिखाई दें। क्या हम अभी भी बयानात के मुतहम्मिल हो सकते हैं या अमली तौर पर कुछ करना होगा, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक सरबरा ISI के रह चुके हैं जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब, और जनरल हमीद गुल साहब से हम जो है वो आज बात करेंगे कि क्या पाकिस्तानी की सियासी जमातें जो कहती आ रही हैं कि हमारा इख्तियार बड़ा महदूद रहा और अभी भी हमें जो है वो कहीं ना कहीं से तंग किया जाता है कि हम खुलकर अपने हाउस को इन ऑर्डर कर सकें या ऑर्डर में कर सकें या फिर बेहतरी ला सकें, अभी भी ऐसे ही मामलात हैं या फिर महज एक दूसरे पर इल्जामात ही लगाए जाते हैं। और भी कुछ जो डेवलपमेंट्स हालिया अभी हुई हैं इस पर हम बात करेंगे, जिसमें हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत का मामला है, अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी, नेटो की वापसी का मामला है, और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज क्या वो सही डायरेक्शन में जा रही हैं जिससे कोई बेहतरी की उम्मीद है या फिर सिर्फ जो है वो सियासत बराए सियासत ही हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त देने के लिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे भारत के खिलाफ। जनरल साहब जाहिर है बड़ा खुलकर भी बोलते हैं, तो जनरल साहब से ये पूछेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये कहा गया कि फौज और ISI को कंट्रोल करें भारतीय वजीर खारजा की जानिब से, तो क्या ऐसे सबूत या शवाहिद उनके पास हमारी ISI या फौज के खिलाफ हैं कि उन्होंने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान उसको कंट्रोल करें। एक ब्रेक के बाद कुछ मजीद बातें भी होंगी। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मैंने सवाल उठाया था कि भारतीय वजीर खारजा कहते हैं कि फौज को और ISI को कंट्रोल करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है इस किस्म के इतने बड़े बड़े बयान देना जब हम इतना सर गलत ये बाकायदा अब अमेरिका ही हमारा बाप नहीं बना हुआ बल्कि भारत भी बाप बनने की कोशिश कर रहा है, और ये हमें हरगिज कबूल नहीं है, किसी को भी कबूल नहीं, किसी पाकिस्तानी को कबूल नहीं है। भारत के साथ जब वो बात होगी तो बराबरी की सतह के ऊपर होगी। वो अपनी फौज को कंट्रोल कर रहे हैं जो वहां पे आबरू कर रहे हैं लड़कियों को कश्मीर के अंदर, कश्मीर में दहशतगर्दी करा रहे हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, और कश्मीर के मामले के ऊपर आप नाइंसाफी कर रहे हैं। अभी भी यूनाइटेड नेशन की करारदाद मौजूद है, नवाज शरीफ साहब ने वो सब बातें की, लेकिन अब उनके साथ दूरियां इसलिए हो गई कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके सच बोल दिया। अब वहां क्योंकि आलमी ताकतें पाकिस्तान को ताकतवर नहीं होने देना चाहती। आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने बड़े अरसे के बाद जो है वो बड़ी अच्छी और बड़ी सच्ची बातें की।
جب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ تجارت کرنی ہے، تجارت کو فروغ دینا ہے، بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں، ہمیں جو ہے اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا ہے اور اس کو بھی احساس دلانا ہے، تو ہم ان پر تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کشمیر کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، جب وہ ڈرون کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، جب وہ بھارت بلوچستان میں مداخلت کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، تو ہم ان کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ مطلب ہم اپنی مرضی کی چیز تو نکال لیتے ہیں اور جو چیز مرضی کی نہیں، کون ہم میں سے کون تنقید ہوتی ہے نا۔ آپ دیکھیں ہمارا ابھی آپ عادل عباسی کی بات کی تو انہوں نے کہا جی آپ انڈیا کے ساتھ تجارت پر بڑے مصر ہیں اور آپ انڈیا ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، یہ تنقید تو ہوتی رہی۔ آپ عادل عباسی کسی ہندو نام سے اگر آپ وہاں بیٹھے ہوئے یہ کر رہے ہوں تو کیا آپ یہ بات کر سکتے ہیں جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان کو کیوں رگڑ رہے ہیں اور آپ پاکستان کا کیوں کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے چاہیے؟ کیا کسی نے کہا ہے وہاں پہ؟ بھارت میں کسی کا ہماری ضرورت نہیں ہے نا سر۔ نہیں تو ہمیں انڈیا کی ضرورت ہے سر۔ اگر ایک پڑوسی اچھے ہمسائے کے ساتھ ہمیں تعلقات نہیں تو ان کو نہیں چاہیے پڑوسی، ہمیں بھارت کے ساتھ تجارت کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھارت کے ساتھ تجارت کا آپ نے حال دیکھ لیا ابھی، ہمیں تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہتر کرنے کون کرتا ہے کہ نہ کریں، لیکن کوئی اصول، کوئی انصاف، کوئی ان کی طرف سے رغبت وہ بھی تو ہونی چاہیے۔ کیا بھارت کی فوج جو کشمیر میں کر رہی ہے اس وقت اور لائن آف کنٹرول کو اس نے گرم کیا، تپا دیا، کیا وہ منموہن سنگھ کے کنٹرول میں ہے؟ منموہن سنگھ تو نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ ایک محکوم انسان، ایک تو مائنورٹی کا بندہ اور دوسرے وہ کانگریس کا، اور کانگریس کے بھی نیچے وہ اس کی اپنی تو کانسٹیچوئنسی کوئی ہے نہیں۔ ہمارے وزیر اعظم خود مختار ہیں، ہمارے وزیر بہت زیادہ، اس کی نسبت بہت زیادہ خود نسبتاً جو ہے وہ بہت نہیں، وہ مطلب ہے کہ یہاں بھی خود مختار، میرا خیال ہے کہ نواز شریف خود مختار ہے، اگر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر، آپ کو پتا ہے کہ ابھی امریکہ بھی گئے تھے تو وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا ہاؤس آرڈر میں لانا پڑے گا اور ہماری غلط پالیسیوں کا تسلسل ہے، اس لیے دنیا ہم پہ تنقید کرتی ہے۔ یہ ہاؤس اینڈ آرڈر نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے نا، جو وہ جرت مندانہ فیصلے جو ان کو کرنے چاہیے، آپ تیسری دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان، ہسٹورک پرسپیکٹو میں اور قوم کے جذبات کی اگر نمائندگی نہیں کریں گے، اگر وہ اس کو ڈیسیژن نہیں لیں گے، جو کہہ رہے ہیں ایسی صورتحال، اس کو پہلے ڈسکرائب کریں، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا یہ محض کرائسس ہی ہے ہمارے لیے یا ایک اپرچونٹی بھی ہے؟ جو کرائسس ہوتا ہے وہ اپرچونٹی بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک، اٹ ڈیپینڈز آن دا لیڈرشپ کہ کون لیڈ کر رہا ہے اس وقت۔ جناب صاحب، میرا سوال کرنے کا مقصد دوبارہ سے میں ذرا سا اس کی وضاحت کر دوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم جو آبی جارحیت ہے بھارت کی اپنی جگہ پر، بلوچستان میں مداخلت اپنی جگہ پر، بھارت کی افغانستان میں مداخلت اپنی جگہ پر، لیکن وہ بھی ہم پر کئی الزامات لگاتے ہیں۔ اب ان کے الزامات کو اور اپنے الزامات کو اگر ایک طرف رکھ دیں اور صرف معاشی اعتبار سے ایک دوسرے کا موازنہ کریں، کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کیا الزام ان کا درست ثابت ہوا ہے؟ ان کا سمجھوتا ایکسپریس کا الزام درست ثابت ہوا، بامبے اٹیک کا ان کا درست ثابت ہوا، آپ مجھے بتائیں مالیگاؤں کا ہوا، مکہ مسجد کا ہوا، ممبئی اٹیکس تو کافی کیا ثابت ہوا؟ ثابت نہیں ہوا، لیکن وہ دنیا کو بتا کیا کہا انہوں نے؟ کیا ممبئی اٹیکس میں ابھی بھی اجمل قصاب کے معاملے کے اوپر یہ بہت ہے کہ وہ تو کئی سالوں سے وہاں سے بھاگا ہوا تھا، کیا پتا کہ وہ اس کو وہ کیا گیا، کس نے کیا؟ وہاں پہ آفٹر آل بہت سارے اور ایکٹرز ہیں۔ صاحب، ہم ثابت کر سکیں بلوچستان میں بھارت کی مداخلت؟ بالکل ثابت کر سکتے ہیں، دوسیت دیا گیا۔ اب مشکل یہ ہے کہ جب تک امریکہ آپ کی پشت پہ نہیں کھڑا ہوگا، یہاں تو اس نے آج ہی خبر لگی ہے اس کے حسین حقانی صاحب کا کہ LET لشکر طیبہ اس کو آپ بین کر دیں۔ بھئی لشکر طیبہ تو پاکستان کی تنظیم ہی نہیں ہے، وہ تو کشمیر کی تنظیم ہے، تو اگر کشمیر کی ہے تو ہم نے تو بین کیا ہوا ہے لشکر طیبہ کو۔ کون کہتا ہے کہ وہ نہیں ہے لشکر طیبہ بین؟ اٹس اے بینڈ آرگنائزیشن۔ ابھی وہ حقانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نے اوباما نے آفر کیا تھا کہ آئی ول نج انڈیا۔ وائی ڈو یو ہیو ٹو نج انڈیا؟ ٹیک دم ٹو دا ڈاک۔ جو وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں، جو وہاں ریاستی دہشت گردی کر رہے ہیں، آپ اپولوجیٹک، آپ کا سارا لاجک جو ہے وہ ہنج کر رہا ہے اس بات کے اوپر کیونکہ ہم کمزور ہیں اور وہ طاقتور ہیں، وہ بڑے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی بات مان کے، سر جھکا کے، مؤدب ہو کے، ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ تو آپ کیوں نہیں اس کے اوپر کھڑے ہوتے کہ وی ول ناٹ فرام پوزیشن آف ویکنیس؟ اینڈ وائی آر یو ویک؟ یو آر ناٹ ویک۔ ایک ایسا ملک جو کہ نیوکلیر ہو، جس کے پاس بہترین فوج ہو، جس کے پاس میسائلز ہوں، جس کے پاس نیوکلیر صلاحیت ہو، جس کے پاس نظریاتی شناخت ہو اور خوراک میں وافر موجود ہو آپ کے،
آپ مجھے بتائیں اس کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ویکنس دکھائیں؟ سر ہمارے پاس اتنی صلاحیتیں موجود ہیں، اس میں تو کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، لیکن کیا ہم ان جو ہمارے پاس وسائل اور صلاحیتوں سے ہم مالا مال ہیں اس کا استعمال صحیح کر سکیں؟ وہ تو لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا نا. دس از دی فنکشن آف لیڈرشپ. لیڈرشپ اپنا استعمال تو کرتی ہے بہت. سب لیڈروں نے کیا کیا؟ اپنا مال پیٹ بھرا. یہ تو انہوں نے خوب صلاحیتوں کا استعمال کیا. سول اور عسکری دونوں، جو بھی جس کو بھی موقع ملا، جو بھی مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے اقتدار کو کسی نے اگر وہ کرپٹ نہیں تھے تو اقتدار کو دوام دینے کے لیے کیا. لیکن بات تو یہ درست ہے کہ ہماری لیڈرشپ ہیز فیلڈ. تو یہ بتائیے پوری دنیا میں جنگ کے جو تلخ تجربات ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں. آخر مذاکرات اور صلح کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. تو کون کہہ رہا ہے کہ ہم نہ کریں؟ آپ خاموش رہیں، نہ کریں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کو ضرور صلح کرنی ہے؟ جھک کے جا کے صلح کریں، خاموشی سے اب گزاریں. ٹھیک ہے، جب ان کا دل ہوگا، جب ان کی موڈ بنے گا، آپ کہہ رہے ہیں منت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بات کرو، ہمارے ساتھ بات کرو. وہ کہتے ہیں جاؤ. نواز شریف صاحب بلا لیتے ہیں پہلے ہی. جناب میں ان کو کہتا ہوں ہمارا کلچر ایک جیسا ہے. ہی از ٹرائنگ ٹو پروو قائد اعظم رانگ. جو کہہ رہے تھے کہ ہماری ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد یہ ہے کہ ہم کلچرلی مرج نہیں ہوئے ان کے ساتھ. تو اسی طریقے سے جب آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہاتھ بڑھایا، ہم نے کیا، بڑا اچھا کیا، چلو کر دیا نواز شریف صاحب نے. جواب کیا ملا؟ ذرا یہ فرمائیے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب جمہوری حکومتیں بھارت کے ساتھ تعلقات کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو بہت ساری دلائل اور انڈیا پاکستان کے جو اختلافات کی نظریاتی وجہ ہے اور بنیادیں ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اسی کے برعکس جب کوئی فوجی قیادت سے یہ ٹیک اوور، جنرل مشرف صاحب کی بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کس طرح کھٹمنڈو میں اٹھ کر جو ہے جا کر ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ جائز ہو جاتا ہے. اگر کرکٹ ڈپلومیسی جنرل ضیاء صاحب کے دور میں ہوتی ہے تو وہ جائز ہو جاتا ہے. اگر وہ جے پور میں، اگر بھارت میں جو ہے وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بھارتی فوج کے کہیں گھومیں تو غدار نہیں کھلائیں گے یا ان پر کوئی مقدمہ نہیں بنے گا یا ان کے اوپر کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اسی کے برعکس اگر کوئی سیاسی قیادت ایسا کرنا چاہتی ہے تو اس کے اوپر اتنے سوالیہ نشانات. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے جو مثالیں دی ہیں، اب میں نے اس کے اوپر کیا بات کہی تھی جب پرویز مشرف صاحب گئے تھے اور انہوں نے ان کے اٹھ کے ہاتھ ملایا تھا. میں نے کہا تھا کہ آپ نے واجپئی کے ٹوٹے ہوئے گھٹنوں میں قوم کا سر جھکا دیا. یہ میرے الفاظ ہیں، ریکارڈ پہ ہوں میں. وہ پرویز مشرف کو میں نے کہا، میں تو اپنی بات کیا اور یقیناً ایسے ہی لوگ سوچ رہے تھے. لیکن کیونکہ وہ ملٹری ڈسپلن، کیا آپ چاہیں کہ ملٹری کا ڈسپلن ٹوٹ جائے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے؟ تو لہٰذا آپ نے یہ برقرار رکھا. یہ ہمارا ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ بہت ہی ایسے مشکل حالات میں جہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہاں بھی ہماری جنگ ہے یا تمہاری جنگ ہے یا کس کی جنگ ہے، اس کے اوپر بھی بہت کنفیوژن تھا. لیکن آپ کی فوج نے مارے بھی کھائیں، پھر اس کے باوجود بھی اپنے ڈسپلن کو برقرار رکھا. تو یہ تو ایک بہت بڑا اثاثہ ہے قوم کا، لہٰذا وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی فوجی اٹھ کے کہہ دے گا، کئیوں نے کہا، جیسے میں تھا ریٹائرڈ تھا تو مجھے تو کوئی پرواہ نہیں تھی، تو میں نے تو کہا کہ یہ غلط ہے. جو فیصلہ ہوا اس وقت میں نے کہا غلط ہے. اس سے کنسلٹیشن بلائی، میں اس میں گیا نہیں. بار بار اس نے مجھے کیا بتاؤں آپ کو، کیا کہاں سے ان کے پیغام آئے اور ٹیلی فون کرے، اور یہ تمہارے میرے راستے الگ ہو گئے. کوئی ایک پیغام تو بتا سکتے ہیں؟ نہیں، تو اس کے اوپر تو ہم نے یہی کہہ دیا کہ تمہارے میرے راستے الگ ہو گئے، ہم ایک الگ راستے پہ. تم نے ایسا فیصلہ کیا کہ ایک تو فیصلہ کرنے کے بعد تم بلاتے ہو مشاورت. میں نہیں آؤں گا، میں ان کا استاد تھا، میں ان کا کمانڈر تھا ایک وقت میں، ہی واز مائی سبارڈینیٹ. تو لیکن ایک نظریاتی اس کے درمیان میرے خلا کہاں آیا. وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھے ابھی بھی بڑا گلا کرتا ہے، کسی ٹی وی پہ کہا کہ سب سے زیادہ مجھے شکایت جنرل حمید گل سے، جو میرا ہیرو ہوتا تھا. میں یعنی آئی واز ہز آئیکن پروفیشنلی، میرے کوٹ کیا کرتا تھا. اچھا، میں نے جنرل مشرف، لیکن میں اس لیے یہ ساری چیز، اس کے بعد آپ آ جائیں دوسروں کو کہا. ضیاء الحق صاحب کرکٹ ڈپلومیسی میں انہوں نے کیا کہا تھا، جا کے راجیو گاندھی کو کہا تھا کہ جرت نہ کرنا. اس وقت وہ تیاری کر رہے تھے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی، نیوکلیر اٹیک اس کے ساتھ مل کے کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو کیا کہا تھا جا کے اس کو. اور اس سے پہلے جب وہ گئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ چیز ہمارے پاس ہے.
جو تمہیں اس لیے جرت نہ کرنا. لیکن جنرل صاحب یہ جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہی چیز تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں شروع ہوئی, اور اسی چیز کا تجربہ تو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا نا. نہیں جی, بنا تو ہم نے 84 میں لیا تھا, تو 84 میں بنا لیا, لیکن اس کا تجربہ تو پھر ہم نے پرائم منسٹر نواز شریف ہی تھے. اچھی بات ہے, اس وقت یہ تو ان کو بھی پھر وہ بھی قابل ستائش ہے نا کہ جب باری آئی تو ایک نے بنانے کی کوشش شروع کی اور ایک نے تجربہ کر کے بتا دیا کہ سب آرمی چیف جتنے تھے ان کو بھی کرنا پڑے گا. سب آرمی چیف اس کی پشت پہ تھے, اور سب سے زیادہ غلام اسحاق خان کو کریڈٹ جاتا ہے جو مینلی کنٹرول کر رہے تھے. سر اصولاً آرمی چیفز کو تو ان کی پوسٹ پہ ہونا بھی چاہیے تھا, کیونکہ یہ تو وزیر اعظم کا ڈیسیجن ہونا چاہیے. نہیں تو ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ بے نظیر بھی کر سکتی تھی. میں ان کو کہتا رہ گیا کہ آپ کر لیں. ایک میٹنگ ہو رہی تھی ہماری, بعد میں میری ریٹائرمنٹ کا میں ان کو کہہ رہا تھا تو زاری صاحب آ گئے ہوگا, جنرل صاحب کیا بتا رہے ہیں ان کو. تو یہ بھی باتیں ہوتی رہی ہیں. تو جنرل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے محترمہ نے کیوں نہیں کیا, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی کہتا رہا ہوں؟ میرا خیال ہے کہ محترمہ اس کے خلاف تو نہیں تھے. ان کے باپ کا چھوڑا ہوا نیوکلیر پروگرام تو ان کی وراثت تھی, کشمیر چھوڑا ہوا ان کی وراثت تھی. انہوں نے وہاں جا کے جاگ موہن بھاگ موہن کا نعرہ بھی لگایا مظفر آباد میں, تو پٹا لہرا کے اپنا کہا کہ ہمارا خون تمہارا خون اکٹھا ہے. تو یہ محترمہ بڑی اس لحاظ سے بہت اچھی. یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ نہیں مجھے پتا. میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ان کی جو پارٹی تھی اس کے اندر ایک ایسا کوئی سوچ تھی جو وہ کہتے تھے, کیونکہ وہ ہنس دیا کرتی تھی جب میں کہتا تھا کہ کر دیں دھماکہ, آپ کیوں نہیں کرتی. تو میں نے کہا یہ بتا دیں, ورنہ وہ انڈیا ہمیشہ اس مغالطے میں رہے گا کہ ہم غالباً ایسے ہی یہ ملمت سازی ہے, جھوٹ ہے. میں کہا ان کو یہ پتہ اور یاد ہے اس سے پہلے کتنا شور مچا رہے تھے. 11 مئی 1998 کو جب انہوں نے کیا تو پھر ہم تو بالکل ایک گری ہوئی قوم ہو گئے. لیکن جب 28 کو ہم نے کر دیا اس سے بھی بہتر, تو اس کے بعد لوگوں نے کیا نعرے لگائے کہ واجپئی جی اب آرام آ گیا آپ کو. تو پھر واجپئی صاحب کو آرام بھی آ گیا, وہ آ بھی گئے لاہور میں. جی ہاں, کچھ مزید سوالات بھی آپ سے کرنے, بڑے دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے ناظرین. یقیناً یہاں پر تو ہم نے بھارت کو بڑا اچھا منہ توڑ جواب دیا نیوکلیئر ٹیسٹ کر کر, اور ثابت کیا کہ ہم ان سے کسی بھی صورت جو ہے وہ کم نہیں ہے. لیکن بہت سارے فرنٹس پر دنیا کے اور ممالک کی نگاہیں ہم پر لگی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم تو ہے مگر انرجی نہیں ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ ان کے ذمہ دار کون ہیں. اب ذرا موجودہ صورتحال پر آ جاتے ہیں. حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کا واقعہ, امریکہ نے اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا, ہمیں کتنا نقصان ہوا اس واقعے کے بعد؟ نہیں دیکھیں جی, ہمیں 12 سال سے بات ہو رہی تھی چڑھ جاؤ وزیرستان پہ, چڑھ جاؤ. معاہدے ہوتے تھے, امریکہ ان کو توڑوا دیتا تھا. امریکہ کو بالکل منظور نہیں تھا. امریکہ کہتا تھا کہ نارتھ وزیرستان, تو سب سے پہلے تو ہم گئے ہی نارتھ وزیرستان میں تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ احمدزئی وزیر یہ جو تھا نیک محمد, ایک اچھا مجاہد تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا صدیوں کا ایک تعلق ہے اور ہمارے مسعود اور یہ قبائل جو ہیں یہ وہاں جا کے لڑتے رہے, ان کا وہاں پہ بڑا اثر رہا ہے. صدیوں کے ایک داستان, آپ نہیں پلٹ سکتے اس کو, کیونکہ امریکہ ینگ ہے بہت, اور بہت زیادہ بدمست بھی ہے, اور بہت زیادہ اس کے وسائل بھی آ گئے ہیں. اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا تاریخ کیا ہوتی ہے, اس کی تاریخ کی جڑیں کیا ہوتی ہیں. ہمارے قبائل ادھر بھی بستے ہیں ادھر بھی بستے ہیں, لہذا آپ یہ کہیں کہ نہیں افغانستان سے لا تعلق ہو کے ہم بیٹھ جائیں, اور 2500 کلومیٹر کی جو ہماری لمبی ڈیورنٹ لائن جو کبھی بھی ایک نوشنل بارڈر ہے نا, فزیکل بارڈر نہیں ہے, نہ کسی دریا کے اوپر ہے نہ کسی کے اوپر ہے, بس ایسے ایک نوشنل بارڈر ہے. لیکن لوگ آتے جاتے ہیں, ان کی چراگاہیں ادھر ہیں اور ان کے گاؤں ادھر ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ ساری آپ کو پتا ہے ایک ہی قبائل کے لوگ رہتے ہیں, تو وہ ہمیشہ ملوث ہوتے ہیں اس کے اندر. اب امریکہ کہتا تھا ان کو اڑاؤ, ختم کرو, ان کو تباہ کر دو. اب پاکستان ریلکٹنٹلی, پھر یہ سارے ایک لمبی چین ہے. کہاں انہوں نے کہا پاکستانی فوج لڑنے پہ آمادہ نہیں تھی, کیونکہ اس طرف سے بھی پاکستان زندہ باد اللہ اکبر, ادھر سے بھی پاکستان زندہ باد اللہ اکبر. آپ کو پتا نا قبائل بڑے محب وطن ہیں شروع سے. تو انہوں نے یہ جو آزاد کشمیر کا خطہ آپ نے, یہ تو مسعودوں اور وزیروں نے لے کے دیا ہوا آپ کو. اس وقت تو فوج تھی نہیں آپ کے پاس, تو 6 بٹالین صرف آپ کو ورثے میں ملی تھی. کیا قبائلی علاقوں میں جنرل صاحب صرف محسود ہے, وہاں پر ازبک چیچن تاجک یہ نہیں؟ ازبک چیچن تاجک جو تھے ان کو نکالنا معاہدے کا حصہ تھا. جب نیک محمد کے ساتھ معاہدہ شکئی ہوا تھا تو ان کو کہا تھا کہ طاہر یلدش وغیرہ کو نکال دیں. وہ کہاں گیا ابھی تھا, آپ نے سنا نام اس کا, چلا گیا. باقی لوگ وہاں پہ نہیں, باقی لوگ وہاں پہ باقی ہیں کچھ
کچھ چائنیز ہیں، لیکن جب معاہدہ ہوگا، امن معاہدہ ہوگا تو وہ خود قبائل نکال دیں گے. لیکن قبائل کی ایک روایات ہے، کچھ تو لوگ ہیں جنہوں نے وہاں شادیاں کر لی، اب ان کے بچے جوان ہو گئے، اب وہ آپ ان کو کہیں گے نہیں یہ تو عرب ہے. تو یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں جو بچہ جہاں پاکستان کی نیشنلٹی ہر آدمی کو اتنی آسانی سے مل جاتی ہے، پاکستانی کو تو دنیا کے کسی حصے میں شہریت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، اس پہ تو بڑے سوالات شکوک و شبہات کیے جاتے ہیں. پاکستان بڑا وسیع دامن ہے اس کا، یہاں پہ تو وہ برما والے بھی آئے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش کے بھی آئے ہوئے ہیں، افغان بھی آئے ہیں، تاجک چیزیں آپ نے کہا انہوں نے بھی شادیاں کر لی ہیں، ہمارے بچے وہاں پر. یہ ہمارا اعزاز ہمیں سعودی عرب میں مل سکتی ہے نیشنلٹی؟ نہیں، وہ تو دیتے ہی نہیں ہے، برتھ پہ نہیں دیتے. یو اے ای پہ ہمیں مل سکتی ہے؟ نہیں سر، ہم کیوں پوری دنیا کو دے دیتے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑا سوال پہلے 1954 تک تو جو بھی آ رہے تھے ریفیوجیز انڈیا سے، ان کو بھی سب کو مل گئی. سر 1947 کے پارٹیشن میں آنے والے لوگوں کا موازنہ اس سے کرنا کہ ان کو بھی مل گئی، وہ تو ظاہر ہے 47 کے بعد جو لوگ آئے وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے نا. یہ اس کے بعد جو 70 کی دہائی کے بعد جن کو ہم نے شناخت دی ہے، وہ شناخت ہمیں زیادہ بھاری نہیں پڑی ہے؟ کیسے بھاری پڑی ہے؟ اسی کے نتیجے پوری دنیا ہم پر شک کر رہی ہے نا، سوالات دنیا پر جو ہے پوری دنیا کے لوگ، اس کے بعد تو دنیا ہمارے ساتھ گرد یا شدت پسند وہاں موجود ہیں. دنیا ہمارے ساتھ تھی نا، جب ہم سوویت یونین کے خلاف مدد کر رہے تھے تو دنیا ہمارے بعد تنہا بھی چھوڑ گئی تھی نا. چھوڑ گئی تو یہ تو ان کا مصیبت ہے نا، امورل بیہیویئر تو ان کا ہے جس کی وجہ سے مسائل بعد میں پیدا ہوئے، ورنہ جنگیں ہوا کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں امن بھی آ جاتا ہے. لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہاں سب آپس میں لڑ جائے، اسلامی حکومت نہ آئے، جیسا کہ وہ پاکستان میں بھی اسلام نہیں آنے دیکھنا نہیں چاہتے، ایک نیا نظام. لیکن پاکستان اور یہ خطہ افغانستان، یہ ایک سکوئر پیگ ان اے راؤنڈ ہول ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، پاکستان جب تک اس مسئلے کو، یہ میرا بہت لوڈڈ اور بہت سوچا سمجھا جملہ ہے جو میں کہنے لگا ہوں، پاکستان ایک چوکور کھونٹا ہے جو دنیا کے ایگزسٹنگ ورلڈ آرڈر کے راؤنڈ ہول میں فٹ نہیں ہوگا. اس لیے اس بات کو آپ سمجھ جائیں. ناؤ دس ریکوائرز اے ویژن آن پارٹ آف لیڈرشپ کہ وہ کیسے اس کو اپنے آپ کو چلاتے ہیں. میں ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. نیٹو سپلائی کا معاملہ بہت زیر بحث ہے. نیٹو سپلائی بند ہونی چاہیے؟ بالکل. ہم تو پہلے، میں تو ڈی پی سی کا کنوینر ہوں، اس کا چیف کوآرڈینیٹر. کیا ایسا کرنے سے ڈرون حملے بھی رک جائیں گے؟ کیونکہ دلیل تو یہ ہے کہ اس لیے بند کی جائے کہ ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں. کیا سلالہ کے بعد 7 مہینے ڈرون حملے رک نہیں گئے تھے جب آپ نے سپلائی لائن بند کی؟ 7 مہینے ڈرون حملے تو نہیں رکے رہے تھے. کچھ 1-2 ہوئے تھے، بہت نمایاں کمی آ گئی تھی. ہوئے تھے نا. بالکل. مطلب ہے کہ آپ موازنہ نہ کیجئے. اور پھر جب 21 دن ریون ڈیوس صاحب کے پاس یہاں تھا قید میں، کیا کوئی حملہ ہوا تھا؟ اور 22ویں دن جب اس کو چھوڑ دیا، امریکہ پہنچ گیا، اس دن ہو گیا. تو کیا کریں سارے مطلب. اور امن جرگے کے اوپر ہوا، آپ سوچتے ہی نہیں ہیں. اور آج آپ یہ فکر دیتے ہیں 40 بندے اس میں مارے گئے، وہ حکومت کا سپانسرڈ امن جرگہ تھا. میرا سوال یہ ہے سر کہ امریکہ بظاہر دنیا کی ایک سپر پاور تو ہے نا، اس کا تو جو دل چاہتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے دنیا کے حصے میں وہ کام، چاہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی تلاش ہو یا کوئی اور معاملہ ہو. پاکستان میں بھی صورتحال ویسی ہے. کیا ہمارے نیٹو سپلائی بند کرنے سے وہ ڈرون اٹیکس بند کر دے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس یہ کمی آ جائے گی. انہوں نے 40 ارب کا ڈالر کا اسلحہ لے کے وہاں سے جانا ہے، ان کی جان پھنسی ہوئی ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ جس بڑے شیر کی بات کر رہے ہیں، اس کے دم کے اوپر ہمارا پاؤں آیا ہوا ہے. اگر اس بڑے شیر کی دم ہمارے پنجے میں تھی، ہمارے پیر کے نیچے تھی، تو وہ بڑا شیر خیال کر لیتا تھوڑا حکیم اللہ محسود کو تھوڑے دن بعد اگر کچھ کر لیتا تھا کہ ہمارے مذاکرات ناکام یا کامیاب ہو جائے تو پھر کچھ کر لیتا. اگر اوباما یہ چاہتا بھی تھا، اگر اوباما چاہتا بھی تھا تو حکیم اللہ مسعود کے ساتھ سی آئی اے کی پرسنل اینیمیٹی تھی، کیونکہ کیمپ چیپمن میں جو 7 ٹاپ لیڈر مارے گئے تھے سی آئی اے کے، وہ حکیم اللہ مسعود نے کلیم کیا تھا اور اس کو بھیجا تھا آدمی کو. وہ جارڈینین تھا اور اس کو لانچ کیا تھا، اور اس نے وہ کبھی نہیں بھولے. اتنا بڑا سی آئی اے کا نقصان کبھی آج تک نہیں ہوا. لہذا وہ اوباما صاحب جو بھی کہتے رہے، وہ سی آئی اے کے، دیکھیں لوگوں کی سٹڈی نہیں ہے اس کے اوپر. ساری دنیا میں بڑا شور مچا، خود کانگریس میں ان کے شور مچا کہ یہ ڈرون حملے جو ہیں یہ سی آئی اے کے حوالے کیوں ہیں، یہ کیوں ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے نیچے کیوں نہیں آتے. تو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے نیچے تمام کر دیے گئے سوائے پاکستان اور یمن کے. آپ کو پتا ہے یہ وی آر دی اونلی ایکسیپشن جہاں ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں. جی ہاں، ڈرون اٹیک ہوتے ہیں، وہ سی آئی اے کے پاس ہے. اور سی آئی اے از ناٹ اکاؤنٹیبل، اور سی آئی اے اپنے طور پہ کریے. مجھے
پتا ہے کہ یہ جو بھی ہوا، جو لوگ بات کر رہے ہیں، یہ CIA نے پرسنل بدلہ لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، اور ایسے وقت پہ لیا ہے کہ جب ان کو یہ بالکل پسند نہیں اوباما کی پالیسی، اگر اوباما چاہے بھی، تو اس کا مطلب وہاں پر بھی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ماورا ہیں اوباما ایڈمنسٹریشن سے یا گورنمنٹ سے؟ ڈیفینیٹلی وہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ڈے ٹو ڈے افیئرز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. آئی کین گیو یو کوٹس اینڈ وہ سارا بتا سکتا ہوں. اور لانگ ٹرم کے اوپر پینٹاگن اور CIA مل کے کام کرتے ہیں اور وہ بناتے ہیں لانگ ٹرم پالیسی. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر CIA وہاں پر چاہے تو امریکہ بے شک چاہ رہا ہو کہ 2014 میں اسے سیف پیسج چاہیے اور اس کو صحیح طریقے سے نکلنا ہے، اپنا بلینز آف ڈالرز کا ساز و سامان بھی لے جانا ہے، تو CIA چاہے تو اس کے جس طرح ہمارے وزیر اعظم کو انہوں نے کہا کہ جی آپ مذاکرات کریں، یہ آپ کا انٹرنل مسئلہ ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو CIA چاہے اس کو سیبوٹاج کر سکتا ہے. ہاں نہیں، وہ کہہ کے انٹرنل مسئلہ ہے، لیکن جو ہمارا دشمن ہے ہم اس کو ہٹ کریں گے. اس کا یہی مطلب ہے نا کہ جو ہمارا نہیں کر سکتا تھا. نہیں، اگر یہ اوباما اگر، یا مجھے نہیں پتا کہ وہ سنسیئر تھا یا نہیں جب اس نے کہا کہ ویل ہیلپ یو، بٹ دس از ناٹ دا وے ٹو ہیلپ. یہ تو ہمارے خلاف ہو گیا نا سارا، کہ ہم ایک نیا راستہ بدلا تھا کہ جس میں ہم نے آزما لیا. 12 سال یہ جنگ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا حکیم اللہ محسود کی موومنٹ پہلے ٹریس کرنا امریکہ کے لیے، CIA کے لیے مسئلہ تھا؟ اس کو پہلے نہیں مار سکتے؟ نہیں، پہلے تو وہ چھپا رہتا تھا نا، 5 گھنٹے سے زیادہ تو کسی جگہ گزارتا نہیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں پتا تھا کہ کہاں گیا، کہاں سے آیا، کدھر گیا، جو لکھا بھی جا رہا ہے، کہا بھی جا رہا ہے. اب CIA کو نہیں پتا تھا کہ وہ اگر پتا ہوگا، یقیناً پتا ہوگا. اگر پتا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کا اسپیسیفک پرپز یہ تھا کہ اس کو ڈیریل کر دیا جائے مذاکرات کو، کیونکہ اس کی پوری تاریخ ہے. معاہدہ شکئی ڈیریل کیا گیا، معاہدہ سراروگا ڈیریل کیا گیا، ولی الرحمان گیا ابھی حال ہی میں، اس کو ڈیریل کیا گیا جو انکلائنڈ تھا. اس سے پہلے چناگئی مدرسے میں ہوا، خار میں باجوڑ ایجنسی میں کس وقت، اس کے بعد خودکش حملے شروع ہوئے تھے 30 اکتوبر 2006 میں. اس سے پہلے جو جنگ بھی تھی وہ محدود تھی، ادھر ادھر لوگ نہیں آیا کرتے تھے. جن صاحب ذرا فرمائیے گا کہ حکیم اللہ محسود جو ہے وہ کون تھے؟ ہم ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. CIA کے بھی خلاف، پاکستان کے بھی خلاف، اور اب کس طرح سمجھیں اس کو، کس فریم میں لیں؟ حکیم اللہ محسود کو ہم کیا سمجھیں؟ وہ کون تھا، کیا مشن تھا؟ میں نہیں جانتا اس کو، میں اس کو آنیسٹلی میں نہیں جانتا کہ وہ کون حکیم اللہ، کس کے خلاف تھا، کس کی حمایت میں تھا. کیونکہ میں تو دیکھیں، کرنل امام میرا دوست تھا، میرا سبارڈینیٹ تھا، اور ایک بہترین مجاہد تھا، بہترین مسلمان تھا. انہوں نے حکیم اللہ نے مار دیا، خود اس کو اپنی گولی چلا کے اور ویڈیو ریلیز کر دی. کیا شرعی جواز تھا حکیم اللہ کے پاس؟ کوئی جواز نہیں تھا. میں نے بار بار یہ بات کہی ہے. لیکن میں اب اس کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں، آپ اس کو بہت ساری چیزیں، آپ انڈیا کے ساتھ تو جس نے آپ کا ملک دو لخت کر دیا، اس کے ساتھ تو آپ بات کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں، سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہوئے. تو اگر اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کی ایک وجہ، تو آپ کو ماضی بھول کے اور آگے بڑھنا ہوتا ہے مستقبل کی طرح. وہاں پہ آپ آتے ہیں تو نہیں، چڑھائی کرو چڑھائی کرو. چڑھائی کا مطلب میں ڈیزائن بتا دوں کیا ہے، گرینڈ ڈیزائن کیا ہے امریکہ. وائی ڈو دے وانٹ یو ٹو گیٹ انگیجڈ؟ قائد اعظم نے مارچ 1948 میں ایک آپریشن کیا کہ ان کو کہا کہ ساری کنٹونمنٹ جو انگریزوں نے چھوڑی تھی وہ 48 گھنٹے کے اندر خالی کر دو. مجھے براہ راست اس کا پتا ہے کہ میری ریجمنٹ کا ایک اسکواڈن میر علی میں ہوا کرتا تھا، اور اس وقت کے لوگ جب میں نے کمیشن لیا تو وہ وہاں موجود تھے. وہ بتایا کرتے تھے کہ قائد کا حکم تھا اور نکلنا تھا وہاں سے، تو ہم فٹافٹ اپنی اکوپمنٹ لے کے اور پھر بھاگ کے آئے. تو انہوں نے بلکہ اس وقت کہنا شروع کیا کہ تم کیوں جاتے ہو، تم تو ہمارے اسلامی فوج ہو، پاکستان کی فوج ہو، تو تم نہ جاؤ. تو انہوں نے کیوں لے کے قائد اعظم نے کہا. اور پھر کیا کبھی بھی ہمیں روس آیا، ہماری جنگیں ہوئی، کیا کبھی ہمیں ایک سپاہی چھوڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ آج کہہ رہے ہیں کہ مشرقی بارڈر سے اٹھاؤ اور وہ چھونیاں جو قائد اعظم نے خالی کروائی تھی اس کو ری آکوپائی کرو. پھر اس کی ذمہ داری تو پھر اگین وہی بات ہوئی نا کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے جب ٹیک اوور کیا اور حالات کو وہاں لے جا کے کھڑا کر دیا. آپ ملٹری ڈکٹیٹر کو آپ کیا کرتے ہیں؟ جو ڈکٹیٹر بنا، سب سے پہلے سپریم کورٹ کے 7 ججز نے اس سے بیٹھ کے اس کے فیصلہ کیا کہ یہ غلط ہے. پارلیمنٹ نے انڈیمنٹی نہیں دی. آرٹیکل 6A کے نیچے کل کو آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ نے لکھا کہ آرٹیکل 6 کے اوپر موو کرو. گورنمنٹ نے موو ہی نہیں کیا ابھی.
آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس گورنمنٹ نے کہاں کیچ ہے، کیوں نہیں کیا؟ لیکن اس بیان کا کیا کریں جنرل صاحب کہ جس میں جنرل کینی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جزا و سزا سے معاملات بہتر نہیں ہوں گے، ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں، تو چیزوں کو اب بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ اور اقدام. آپ ان سے پوچھ رہے نا کہ ان کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ایسا ریڈنگ بٹوین دا لائن. نو نو نو، جزا و سزا کے مطلب یہ ہے کہ پھر یہ حکیم اللہ مسعود کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے کہ جزا و سزا، یا ان کو وہ بھی آپ سے ماورا ہو کے دیکھیں. لیکن کیا حکیم اللہ کا مسئلہ ایکویٹ کیا جا سکتا ہے پرویز مشرف کے ساتھ؟ پرویز مشرف تو ایک انڈیویجول ہے نا، اور یہاں پہ ایک پوری تحریک ہے، ایک جنگ چل رہی ہے ان کے ساتھ، انویزیبل وار ہے جس میں فورن ایکٹرز بھی انوالوڈ ہیں، جس میں انڈیا بھی انوالوڈ ہے، کرزئی حکومت بھی انوالوڈ ہے. انہوں نے پاسز دیے ہوئے ہیں ان کو. آپ نے سوات میں آپریشن کر کے دیکھ لیا، کیا نکلا اس میں سے؟ فضل اللہ اب جا کے بیعت کیا. آپ کا جو معاہدے کے بعد کیا نکلا؟ کیونکہ معاہدے کے بعد وہ اور آگے بڑھ رہے تھے. نہیں، معاہدے کے بعد جو معاہدہ جو ڈرافٹ کیا تھا وہ خود فرنٹیئر کی کے پی کے حکومت نے کیا تھا. اس کی وائلیشن کس نے کی تھا؟ وائلیشن کا دس از ٹو بی پرووڈ، اے کمیشن ہیز ٹو بی سیٹ اپ کہ وہ وائلیٹڈ. اس کی ٹرم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وائلیٹ حکومت نے کیا، جیسا کہ ماضی میں بھی سارے جو ہوتے ہیں وائلیٹ کرتے رہے. اب یہ اس کے اوپر کمیشن بیٹھنا چاہیے کہ آپ نے کہا تھا کہ شرط یہ تھی کہ وہاں پہ شریعت کورٹ لگائے جائیں گے. بنایا آپ نے شریعت کورٹ؟ صاحب بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کمیشن لینے کے لیے بنا ہے، کمیشن بنانے کے لیے جو ہے وہ نہیں بنا، کیونکہ کمیشن کی کوئی بھی رپورٹ ہمارے یہاں نہیں. تو ایسے تو پھر ڈونٹ گیو اپ یور ڈیمانڈ، ڈونٹ گیو اپ ٹو پروب. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا، اس تراتم خیز سمندر کی لہروں کے اوپر حوالے کر دیا آپ نے. وقت کی کمی کی وجہ سے مختصراً میں ایک سوال دو اور کرنا چاہتا ہوں آپ سے. ذرا یہ فرمائیے گا کہ حکیم اللہ محسود کو منور حسن صاحب نے شہید قرار دیا، ایک عجیب ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں بھی، اس پر بڑی بحث ہے. کوئی ناراض ہے، کوئی راضی ہے، کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے غلط ہے. مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر امریکہ کتا بھی مارے گا تو میں اس کو بھی جو ہے وہ شہید قرار دے دوں گا، مطلب میرے نزدیک وہ شہید ہوگا. شہید قرار دینا درست ہے، غلط ہے؟ نہیں، میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرتا. دیکھو کہ یہ علم وہ تو عالم دین ہے. منور حسن صاحب کی بات ہو رہی تھی تو میں سن رہا تھا کہ جو کسی کہتے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ علم کے لحاظ سے قرآن کے حوالے سے اپنا کوٹ کر رہے تھے. میں عالم دین نہیں، مجھے تو نہیں پتا اس کا. اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں. آپ کا کیا؟ ابھی ہمدردیاں اس کے ساتھ کچھ لوگوں کی اس لیے ہوئی ہیں، پہلے نہیں تھی میرا خیال ہے، لیکن وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ اس کو امریکہ نے ایک ایسے وقت پہ مارا، اس کی ٹائمنگ ایسی تھی کہ جب پاکستانی قوم کے ساتھ وہ صلح کرنے جا رہا تھا. میں اس سے ریلیونٹ ایک سوال اور پوچھوں گا آپ سے. آپ کے نزدیک شہید ہے یا نہیں؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں کوئی عالم دین ہوں بابا؟ میں تو کہتا ہوں کہ اس کے پاس شرعی جواز نہیں تھا اس کا کرنل امام کو قتل کرنے کا، اس کو شہید کرنے کا. کیا شرعی جواز تھا اس کے پاس؟ اور باقی نہیں، میں نہیں کہتا اس کے اوپر. یہ ایک اور بحث ہے اس کے اندر. اب یہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے اس کو بہانہ بنا کے آپ سپلائی لائن کے جی نہیں وہ تو ہے. تو کسی نے کہہ دیا کہ ملالہ کا بھی کریں بابا، ملالہ کی بھی کنڈمنیشن کریں کہ جی ان کی کنڈمنیشن ہونی چاہیے، اس کے اوپر ہونا چاہیے. بالکل کنڈیم کریں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ اب مذاکرات کرنے جا رہا تھا یا بہتری آ رہی تھی تعلقات میں، تو وہ جو 5 کروڑ ہم نے سر کی قیمت رکھی تھی وہ ہم نے ہٹا دی تھی. یہ تو بعد میں ہی ہٹے گی نا. جب مذاکرات پہ بیٹھیں گے تو آپ پہلے تو نہیں کر سکتے. جب گیو اینڈ ٹیک ہوگا اس کے اندر اس میں معاملات طے ہو جائیں گے. جناب میں اپنے سمجھنے کے لیے ایک سوال کر رہا ہوں، کیا جس کی ہیڈ منی ہو اس سے آپ مذاکرات جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ مطلب ہیڈ منی لگائی آپ نے خود اور آپ اس سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں، پہلے ہیڈ منی ہٹانی نہیں چاہیے تھی پھر مذاکرات کرنے چاہیے تھے، یا یہ صحیح ہے ٹھیک ہے آپ اس پر 5 کروڑ ہم نے لگائے تھے اور ہم بات بھی کر رہے تھے؟ ہیڈ منی کی بات کر رہے ہیں. جی جی ہیڈ منی لگائی تھی. ہاں بالکل بات ہو سکتی ہے. اب طالبان ملا عمر کے ہے نا اور مر رہے ہیں امریکن ان سے بات کرنے کے لیے. آپ اس میں کون سا مورل اینگل ہے کہ جو آپ نہیں کر سکتے؟ آپ امن کے متلاشی ہیں اور امن کی خاطر اگر آپ چیزیں بدلتے رہتے ہیں. پلیز ڈونٹ گیٹ فکسڈ، فاسلائز نہیں ہونا چاہیے. وی اونلی اسٹاپ گروئنگ جب ہم اپنے وہ منجمد کر دیتے ہیں. یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے جناب صاحب کہ جب طالبان کا ہم موقف سنتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ کوئی مذاکرات شروع ہوئے، نہ کوئی ہم سے بات چیت ہو رہی ہے، حکومت واشنگٹن میں ہمارا سودا کر رہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں اور اگر یہ 5 کروڑ ہیڈ منی جو لگائی تھی اگر وہ ہٹا دیتے اور مذاکرات
جس طرح حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بڑی سنجیدگی سے کر رہے تھے، کوئی ایسی سنجیدگی دکھائی دے رہی ہوتی تو شاید پھر وہ ہیڈ منی بھی ہٹتی یا مذاکرات کا کوئی پروسیجر، کیونکہ طالبان تو یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی طریقہ آپ گئے ٹرائبل ایریاز کے اندر، کور کیا ہمارے میڈیا نے ٹرائبل ایریاز کو؟ کیا ان کا نقطہ نظر کبھی آپ نے وہاں کیا، سوائے اس کے کہ ایک بیان آ جاتا ہے اس کے حوالے سے جی ہم نے کلیم کر لیا یہ کیا؟ ہمارے ملک کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہیو یو گون دیئر؟ کون جرنلسٹ ہے جس سے جا کے ان کا پوائنٹ آف ویو لے کے اور بتایا ہو؟ سر وہاں تو دو ہی لوگ ہیں نا، یا تو وہاں پر فوج ہے یا وہاں پر وہ لوگ ہیں، اور ان دونوں میں پھر کس کی غلطی ہے؟ ایکسس تو پھر یا تو یہاں سے ملے گا یا وہاں سے ملے گا. نہیں تو کیا انہوں نے کہا کہ نہیں آئے ہمارا نقطہ نظر ہم دینا؟ انہوں نے دیا اپنا نقطہ نظر، جو ذرائع ہیں اس سے تو انہوں نے کہا کہ کون سے ذرائع ہیں؟ کیا ذرائع ہیں؟ کتنے جرنلسٹ لکھ رہے ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں. افغانستان میں ٹرم کوائن کی ایمبیڈڈ جرنلزم کی یہ تو حالت ہے آپ کے میڈیا کی. امریکہ جو لیڈر ہے میڈیا کی آزادی میں، اس نے ایمبیڈڈ جرنلسٹ عراق میں افغانستان کے اندر کیے. کیا افغانستان سے چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں آپ کو؟ ناٹ ایون 10% از رپورٹڈ جو آپ کے سامنے آتا ہے. کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ آخر وہ ہمیں روک دیا جاتا ہے وہاں، بس ٹھیک ہے آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. ایک انسان جوان جس کے سامنے مستقبل ہے وہ اپنی جان دیتا ہے، آ کے خود کش حملہ کرتا ہے، بڑا ظلم کرتا ہے، اپنے ساتھ بھی کرتا ہے دوسروں کے ساتھ بھی کرتا ہے. لیکن کیوں کرتا ہے؟ یہ دلیل کبھی کسی نے پروب کیا؟ ہیو یو لسن؟ کیا کسی نے پروب کیا اس کو کہ وہ دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ آج ان سے وہ دلیل لے لیں تو یہ قصہ ختم ہو جائے گا، امن آ جائے گا. کچھ تو دلیل ہوگی. کیا دلیل ہے؟ دلیل وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو سمجھانا ہے جا کے انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا بغیر کسی وجہ کے دیا، حالانکہ وہ پرویز مشرف نے فیصلہ کیا تھا. ساری قوم آج بھگت رہی ہے ایک آدمی کے فیصلے کے اوپر، اور جو فیصلہ بھی اسے غلط جھوٹ بولا لوگوں سے، اسے جو ان دی لائن آف فائر، جس کا عربی ترجمہ یہ کیا ہے کہ جہنم کی نار میں جا رہے ہیں، ان دا لائن آف فائر، ان دا لائن آف ہیل، مطلب ہے آپ. لیکن اگر ہم افغان جہاد میں امریکہ کے ساتھ ہو، امریکہ سے ڈالر لیں تو وہ جسٹیفائڈ ہے، اور اگر جو ہے وہ 9/11 کے بعد میں تو وہ اینڈ جسٹیفائی کرتا نا مینز کو. اینڈ کیا تھا؟ اچھا کنکلوژن جو ہے، کنکلوژن آپ نے اینڈ کیا دیکھا اس کا؟ اس کے بعد تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد ہمارے یہاں اس کے بعد 6 ریاستیں مسلمان ریاستیں برآمد ہوئی. آپ نے ایک سکہ جما لیا پورا، آپ نیوکلیر پاور بن گئے. آپ نے آپ کی فوج کو جو چھوڑ دیا گیا تھا، پیسہ نہیں تھا، امریکہ نے ہیلی کاپٹر بھی دیے، سب مری بھی دیا، وہ بھی دیا. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کی اکنامک کنڈیشن کو ایک بوسٹ مل گیا جو کہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. تو کچھ فوائد ہوا کرتے ہیں، کچھ نقصانات ہوتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو سنبھالنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک، اگر ہم یہ دلیل تصور بھی کر لیں، جس طرح میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا کہ یہ دلیل ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکی غلام بھی ہیں یا ہم کافروں کا ساتھ دیتے ہیں. اب یہ جو نرسری ہے یہ یقیناً ٹی ٹی پی کی نرسری ہے جس سے اس طرح کے لوگ نکل رہے ہیں، خودکش حملے بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں. تو کیا یہ تصور نہ کیا جائے کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سی آئی اے کے اوپر بھی اٹیک کیا، لیکن اسی ٹی ٹی پی نے پھر پاکستان کے اوپر بھی کافی حملے کیے. پھر ہم میں سے کئی لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ یہ امریکی ایجنٹ ہیں، کوئی کہتا رہا را سے پیسے لے رہے ہیں، کوئی کہتا رہا موساد سے پیسے لے رہے ہیں. تو وہ را موساد سے امریکہ سے ایڈ لیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے تو وہ جائز ہے، اور اگر یہاں سے کوئی پالیسی، نیشنل پالیسی، چاہے وہ ایک فرد واحد بنائے یا پارلیمنٹ بنائے، وہ ناجائز ہو جاتی ہے. میں کس کی بات کریں، کس کی نظر میں یہ جائز اور کس کی؟ میری نظر میں تو نہیں ہے. کیا چیز؟ میری نظر میں تو مجھے سوال کر رہے ہیں جب آپ نہیں، میں مجھے سمجھتے ہیں کہ میں جائز قرار دے رہا ہوں. کس کو؟ میں بات کر رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی کا موقف اگر یہ ہے، یعنی اس کی انڈر امبریلا سوسائڈ. آئی ڈو ناٹ ایگری ود ٹی ٹی پیز موقف. میں نہیں کرتا. میں کہتا تھا کہ اگر پاکستان سے غلطی ہو بھی گئی تو آپ برداشت کرو، آپ کو برداشت کرنا چاہیے تھا ان فار اے بگر کاز. لیکن ان کو کون سمجھاتا جا کے؟ کیا آپ نے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا؟ کیا آپ نے بیٹھ کے جب بھی امن کیا انہوں نے کہا ہم سے دھوکہ ہو گیا؟ سر ریاست اگر غلطی کرے یا بہتر اقدامات کرے، ان کو بتائے گا کون؟ نان اسٹیٹ ایکٹرز یا اس کے ادارے؟ نان اسٹیٹ ایکٹر تو اسی وقت مارد وجود میں آتے ہیں جب ریاست اپنے جو قوم کی امنگوں کے برعکس کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تھینک یو ویری مچ جنرل امید گل صاحب، اپنا قیمتی وقت دیں. تھینک یو.